مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام کے رزق و روزی میں اضافے کے لیے، ہماری روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے، فرش اعضا کی تبرکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے، یوسف زہرا وارث زہرا امام الزمان کی صحت و سلامتی کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، خير المبشرين والمنذرين، المخاطب طه وياسين، النبي المعيد ورسول المسدد، المحمود الأحمد، أبي القاسم المحمد۔ ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأشرف لترده وذريته وباب الحكمة والناطق الحجته سيد الوسيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، السيد الوسيل، فاتحي باب خيبر، قاتلي مرحب عنتر، والدي شبير شبر، قال في شعنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من إبادة الثقلين۔
अज़ादारानी शहज़ादी फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम। तमाम तर हम्द व सना उस ज़ात वाहिद के लिए ज़ेबा कि जो बज़्म हस्ती का सजाने वाला है, वो परवरदिगार आलम के जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जानें हैं। ये ज़िंदगानी एक नेमत उज़्मा की सूरत में हमें मयस्सर है। अब ये हम पे मुनहसर है कि हम इस ज़िंदगी को किस राह पे गामज़न करें। सच शुक्र उस माबूदे हकीकी का कि जो हमारा हमेशा बेहतरीन चाहता है। वो खुदा है कि जिसने हमारा हमेशा बेहतरीन चाहा। हम अगरचे कम इल्म हैं, कम फहम हैं, ना समझ हैं, तो कभी दुनिया में पेश आने वाले हवादिस को अपनी ज़ाहिरी निगाह से देखकर फैसला सादिर करते हैं कि ये खुदा ने क्या किया। मतलब जो कुछ ये मेरे साथ हुआ गलत हुआ, ये मेरी निगाह है। लेकिन यकीन ये रखना है कि परवरदिगार आलम ने जो मेरे लिए चाहा वो बेहतरीन है। अय्याम फातिमिया की मजालिस आज़ा का ये सिलसिला जहाँ मुझे बेहतरीन बेटी बनने का सलीका सिखाता है, तो कभी बेहतरीन ज़ौजा का किरदार कैसे निभाना है ये बताता है, तो कभी बेहतरीन माँ की जिम्मेदारियाँ मुझे याद कराता है। तो इन तमाम तर किरदारों के दरमियान अगर कोई एक रिश्ता शायद कि हमारी निगाहों से पोशीदा रह जाए, नजर न आने पाए, तो वो एक रिश्ता खुदा पे यकीन का है। खुदा पे यकीन का। जिंदगी गुजरेगी, शब रोज गुजरेंगे, अय्याम बदलेंगे। 2022 के आखिरी अय्याम गुजार रहे हम, सारे आइंदा आएगा, यूं ही दिन गुजरते चले जाएंगे। इन दिनों में नहीं मालूम कितने हवादिस मेरे साथ पेश आए। इन हादसों के बाद मेरा अंदाज मेरे माबूद के साथ कैसा रहा, ये ज़हरा सिखाएंगी। मोहब्बते खुदाबंदी, खुदा की रज़ा में राज़ी राज़िया बनेंगी। जो हम शहज़ादी कौनैन के मुख्तलिफ अलक़ाबात जानते हैं, लेकिन ज़रा देखें राज़िया फ़कत नाम है या वाकई कैसी रज़ा कि रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते सनद देते नजर आते हैं कि जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने रब को राज़ी किया। किस हस्ती के बारे में? ज़हरा के बारे में। रिसालत मआब की ज़बान से कि जो सिवाय वही इलाही के कुछ कहती ही नहीं, किसी खातून के बारे में खुदा ने नहीं कहा मेरी मर्जी इसके पास है। तो क्या किया है शहज़ादी ने? बताया मुश्किलात में रहने के बाद भी खबरदार तुम्हारी ज़बान पर कोई शिकवा, कोई शिकायत ना आए। ये कैसे होगा? अगर हम समझें कि भाई फला खातून पर इतने मसाइल टूटे या इतने मुश्किल ज़िंदगी उन्होंने गुजारी मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, हम कहेंगे हाँ वो ज़माना और था, हमारा ज़माना और है। अब सब्र नहीं है, अब बर्दाश्त नहीं है, अब तहम्मुल नहीं है, अब बुर्दबारी नहीं है तो क्या मतलब दुनिया से ज़माने से ये अक़दार रुख़सत हो गए? नहीं, ये अक़दार रुख़सत नहीं हुए हैं। ये अक़दार इंसान को कामिल बनाने वाले अक़दार हैं। ये हमेशा रहेंगे। कैसे रहेंगे? इन्हीं मजालिस के दरमियान ये अक़दार बेदार किए जाते हैं, जिंदा किए जाते हैं।
जनरेशन बदल गई तो नए दौर आएंगे। जिद्दत, कैसी जिद्दत? वो देखे राबता खुदा से बरकरार हर जमाने में रहेगा, हर जमाने। वही भेज रहा है। हमारा मुल्क कौन सा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उसी की तरफ से आए हैं और उसी की बारगाह में वापस पलट के जाना है। तो जब इस दुनियाए फ़ानी में आए हैं तो क्या करें? शहजादी के किरदार ने बताया कि देखो ये चंद मुश्किलात, ये परेशानियां कहीं तुम्हें तुम्हारे उस रिश्ते को मुतज़ल्ज़ल ना कर दें, कमज़ोर ना कर दें, खोखला ना कर दें, जो सबसे ज़्यादा मजबूत रिश्ता है। वालिदैन का रिश्ता भी खुदा ने दिया, ज़ौज का रिश्ता भी खुदा ने दिया, औलाद का रिश्ता भी खुदा ने दिया। तो उस खुदा से जो रिश्ता है उसे का लाजमा है, तकाजा है कि वो इससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। कैसे मजबूत होगा? अगर कोई दुनिया वाले में से हम कह सकते हैं कि दुनिया हमारा बुरा चाहती है मगर खुदा हमारा बुरा नहीं चाहता, तो कोई मसलहत शायद मेरी निगाह वो न देखे जो खुदा जानता है, जो खुदा की मसलहत है। इसीलिए जनाब फातिमा ज़हरा चक्की की मुशक्क़त को बर्दाश्त करती जाती हैं और कुरान की आयत को अपने लबों पे जारी करती हैं कि जो कुछ खुदा के पास है वो बाकी रहने वाला है। जो कुछ खुदा के पास है वो बाकी रहने वाला है। जब अता करती हैं तो कोई अगर सवाल करे कि आपने अपने पास रखा क्या, तो कहा बचाया क्या? वो ही तो बचा है जो उस साइल के हाथ में चला गया। ये देने का अंदाज। निगाह फातिमी, निगाह फातिमी मुझे बाकी दुनिया की निगाहों से अलग करती है। शायद कि दुनिया खुदा किसी मुश्किल में गिरफ्तार अगर करे तो दुनिया ये कहे कि देखो खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया। अफसोस करने कुछ लोग आ जाएं, कुछ कहें देखो तुम्हारे साथ खुदा ने क्या किया, तुम तो बड़ी मोमिना हो, बड़ी नमाजी हो, बड़ी परहेजगार हो, फिर ये मुश्किलात तुम्हारे पास क्यों आती हैं? ये कौन है? ये वसवसा शैतानी है जो क्या करने आया है? मेरे रब से रिश्ता कमजोर करना चाहता है। ऐसे में क्या करूं? निगाह फातिमी इख्तियार करूं। ऐसे में ज़हरा की निगाह मुझे क्या बताती है? वो कहती है कि ये मुश्किल जो हमारे सामने पेश आई है इस पर सब्र करना मेरे दर्जात में इजाफा करने का सबब बन जाता है। अगर इस मुश्किल पर सब्र कर लेंगे तो हमें वो किरदार इस अभी कुछ ऐसी माएँ भी नज़र आती हैं जो अपने बेटों की कुर्बानी पेश करती हैं और कहती हैं जाओ खुदा हाफिज हमने तुम्हें ज़ैनब को सौंपा। उन्हें पता है कि अगर दुनिया में है, यहाँ पर हम हैं, हमारे गिर्द दुनिया है, दुनिया वाले हैं, दुनिया की नजरें हैं, वहाँ पर फर्जंद चला गया, मलक हैं, हूर गुलमा है, शहजादी की दुआ है, इससे बढ़कर और क्या होगा? उरूज और कमाल के शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की दुआ हमें नसीब हो जाए। सच शुक्र कि परवरदिगार आलम ने हमें हमारे मुक़द्दर को संवारा। खुदा ने कहा देखो मैं तुम्हारे मुक़द्दर को रोशन करूँगा मगर आफताब से ज़्यादा रोशन करूँगा। आफताब की तरह रोशन नहीं करूँगा कि जो तुलू होता है और गुरूब हो जाता है। मैं तुम्हारे मुक़द्दर को जगमगाऊँगा चाँद की तरह नहीं जो निकले और फिर डूब जाए, सितारे की तरह नहीं जिसकी जगमगाहट कुछ वक्त के लिए हो। हाँ, मुक़द्दर को बनाऊँगा तो इतना हसीन बनाऊँगा, इतना रोशन बनाऊँगा कि उसके दर पर जिसके इशारे से सूरज पलट कर आ जाए उसकी मोहब्बत को तुम्हारे दिल में डाल दूंगा। समझ रहे हैं? खुदा ने आपको इतना मुहतरम बना दिया कि चांद जैसा जगमगाता मुक़द्दर नहीं किया, बल्कि जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए उसकी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाला। सितारों जैसा मुक़द्दर नहीं किया,
بلکہ ستارہ اپنی پیشانی کو جس کی چوکھٹ پہ آ جائے سجدہ کرے، ان کی محبت کو ہمارے دل میں ڈالے۔ یہ محبت محمد و آل محمد کی ایک خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے، ایک انمول خزانہ۔ کیسا خزانہ؟ جو کیا کرتا ہے؟ دیکھیے اس کے بینیفٹ کیا ہیں، دنیا کی نگاہ سے دیکھیں، فائدہ جانتی ہے نا دنیا۔ محبت آل محمد کیا کرتی ہے؟ آپ کو گناہوں سے دور کرتی ہے، آپ کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے، آپ کو بہترین صحبتیں مہیا کرتی ہے، آپ کو مساجد میں دل لگنے رغبت کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، آپ کو مجالس میں کئی علم کے سمندر اپنے قلب میں سمونے کا ہنر سکھاتی ہے۔ یہ محبت آل محمد ہے کہ جو دنیا میں فائدہ دے۔ بس دنیا میں زہرا کے نام پہ آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ روز محشر ہوگا، شہزادی فاطمہ زہرا جلوہ افروز، ایک مقام آئے گا کہ ٹھہر جائیں گی اور کہیں گی پروردگار آج میں چاہتی ہوں کہ میرے مقام کو لوگوں پر عیاں کیا جائے۔ حکم ہوگا زہرا آپ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں۔ حدیث کہتی ہے کہ پھر زہرا ایسے مجمع میں سے لوگوں کو چنیں گی جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے فقط اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ اچھا دانہ بننے کی سعادت عطا کرے۔ یہ جو سانسیں میری زندگی کی گزر رہی ہیں نا، اس میں ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ زہرا راضی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ساری زندگی کے لیے ایک بڑا برنامہ نہیں ہے، آپ زندگی کے ہر لمحے میں فقط یہ سوچیں اس عمل سے جو کہ اب میرے سامنے ہے، زہرا راضی ہے یا نہیں ہے۔ بس یہ سوچ، یقین جانیں کہ یہ سوچ آپ کو کاملاً خاتون کے ساتھ محشور کرنے میں ضرور مدد فراہم کرے گی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو شہزادی کون ہے، چنے ہوئے بندوں کو لے کر جنت کی جانب چلیں گی تو ایک مجمع ہوگا ان کے ساتھ، وہ مجمع چلتے چلتے رک جائے گا، اور پھر اس مجمع کے رکنے کی وجہ جب جانی جائے گی تو کہیں گے اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہماری کیا منزلت ہے، اب ہماری کیا منزلت ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اے زہرا کے چنیدہ افراد، دنیا میں تمہارے ساتھ کسی نے شہزادی فاطمہ زہرا کے نام پر یا ان کی اولاد کے نام پر کوئی حسن عمل کیا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام و منزلت زہرا کے نام پہ جنت میں داخلہ یوں ملتا نظر آ رہا ہے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کا کردار اتنا بلند، اللہم صلی اللہ کردار اتنا بلند ہے کہ جس کے نام پر جنت میں داخلہ مل جائے تو اگر کوئی خاتون زندگی میں یہ سوچ کر زندگی گزار دے تو پھر سوچے پھر زہرا کی نگاہ کیا ہوگی اس پر، پھر شہزادی کا لطف و کرم کیا ہوگا اس پر۔ اسی لیے ہمیں روایت ملتی ہے کہ کوئی اگر اپنے شوہر کے گھر میں غربت شوہر پر صبر کرے تو وہ زہرا کے ساتھ محشور ہوگی۔ اسی لیے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو وہ زہرا کے ساتھ محشور ہوگی۔ تو اگر کہ دنیا ہمیں دیکھے اور دنیا کی نگاہ یہ کہے کہ تم کیوں سہ رہی ہو، تو میرے پاس جواب ہو کہ میرے پاس کچھ پرومسز موجود ہیں، وہ دنیا والوں کے نہیں ہیں، وہ زہرا نے خود دیے ہیں۔ تو اگر دنیا کی 40-50 سالہ زندگی مشکل میں گزر بھی جاتی ہے تو وہاں کی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں تو زہرا کا ساتھ ہے۔
ورنہ نماز سجدے سارے فضول ہیں. بے شک. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. جناب سیدہ بلند تر صلوات. اللہ کس انداز سے زندگی گزارنی ہے. رضا شاہ پہلوی کا زمانہ، انقلاب ایران سے پہلے کا زمانہ. آج کے بچے اگر گوگل کریں تو اس کے امیجز آ جائیں گے، اور پھر وہ جو تصاویر آپ دیکھیں گے تو وہ پہلا آج کا یورپ ہے، زمین و آسمان کا فرق. اس زمانے میں یہ عالم تھا کہ اگر کوئی خاتون احکام حجاب پر عمل کرتی ہے تو اس کو زندان میں ڈال دیا جاتا، اس کو شکنجے میں کس دیا جاتا تھا، اس کی زندگی کے لالے پڑ جایا کرتے تھے. ایسے عالم میں ایک خاتون جو باپ کے گھر میں رہی تو یہ فکر رہی کہ میری زہرا مجھ سے راضی ہے. جب شوہر کے گھر میں آئی تو یہی خیال اس کا دامن گیر رہا کہ زہرا مجھ سے راضی ہے. اب کیا کرے، باہر نہیں نکل سکتی، خود کو اپنے گھر میں قید کر رکھا کہ باہر نہیں نکلوں گی کیونکہ حاکم کی طرف سے حجاب چھن جائے گا. یہ حجاب، یہ ایک لائن اس نے کھینچی کہ مجھے کچھ بھی ہو اس کو برقرار رکھنا ہے برائے زہرا. میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم کچھ کام کسی کے لیے کرتے ہیں. مائیں اپنی اولاد کے لیے بہت سارے سیکریفائسز کرتی ہیں، کچھ ہم اپنے خاندان کے لیے بہت سیکریفائسز کرتے ہیں. دین کے لیے میری کوئی ایسی باؤنڈری ہے جو میں نے سیٹ کی ہو کہ ہاں اس پہ مجھے کمپرومائز نہیں کرنا؟ اس خاتون نے سیٹ کی تھی، کہا تھا کچھ بھی ہو جائے زہرا کو ناراض نہیں کر سکتی. اتنی کوشش کی ہے، باپ کے گھر میں کوشش کی ہے، شوہر کے گھر میں آ کر کوشش کی ہے. اگر میں ہوں، ہم ہوں تو کیا کہیں گے؟ ایک بار سے کیا ہوتا ہے، ہم مجبور تھے، خود دل سے تو نہیں کیا. یہ سارے بہانے میں ہم نے خود گڑھے، لیکن اگر کوشش کریں تو یقین کیجئے شہزادی خود مدد کریں گے. کیا ہوا؟ زندگی گزر گئی. فرشتہ اجل آیا، خاتون دنیا سے رخصت ہوئی. شوہر نے بلایا نماز جنازہ کے لیے عالم دین کو. دیکھا جب جنازہ تیار ہے، عالم دین کسی کا انتظار کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس مقام پر کہ جہاں پہ جنازہ تھا ایک تیز روشنی نمودار ہوئی کہ جس سے آنکھیں خیرہ ہو گئی، اور پھر یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ نور آگے ہے، اس کے پیچھے عالم دین ہے، آگے اس کے پیچھے جنازہ ہے اور پھر عالم دین ہے، اور یوں کر کے نماز جنازہ ادا ہو گئی. معلوم ہوا، بعد میں پوچھا تو وقت کے امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام. اسی زمانے میں ایک اور شخص تھا کہ جو امام کے دیدار کی تمنا کرتا تھا اور کچھ خاص اعمال انجام دے رہا تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں کے عورت کے جنازے پہ چلے جاؤ. تو امام کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ تم اپنا کردار اس عورت کی طرح بنا لو، ہم تمہارے دیدار کو خود آ جائیں گے. یہ مقام ہے عجب اعلیٰ. کردار فاطمہ زہرا کے کس کس پہلو پر نظر ڈالیں. یہاں پر میری بہنیں موجود ہیں، سوچیں اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں، کہ وہ زندگی جو ازدواج کے بعد گزارنی ہے مثل شہزادی فاطمہ تو زہرا گزارنی ہے. اپنے زوج سے بات کریں، جو صاحب زوج ہیں ان کے درمیان آپس میں بیٹھ کر بات کریں. اگر پہلے نہیں طے کیا آج طے کریں کہ مثل علی و فاطمہ زندگی گزاریں گے. جب اس انداز سے زندگی گزاریں گے تو ممکن ہے نام معصومین کے صدقے میں ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو جائے، برکتوں کا نزول ہو جائے. اور وہ لحاظ جو اس سے پہلے نہ تھا، یہ جملہ آپ کا آپ کے زوج کو یاد رہ جائے گا اور پھر وہ صاحب لحاظ بھی ہو جائے گا، کیونکہ معصومین کے نام میں بھی برکت ہے. جہاں پر بہت پہلو ہمیں نظر آتے ہیں وہاں خطبہ فدق میں جناب فاطمہ زہرا نے احکام دین کا فلسفہ پیش کیا. ابتدا یوں کہا جائے
کہ ابتدا نعمت پروردگار کے شکرانے سے اور اس کے بعد احکام فروع دین کے احکامات کا فلسفہ۔ شہزادی فاطمہ زہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ تمام تر تعریف پروردگار عالم کے لیے کہ جو نعمتوں کو جاری کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے اور ہمیشگی ادا کرتا ہے۔ بتایا زہرا کی زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں، صرف ادا نہیں ہو رہے ہیں، ایک ایک نعمت کا خیال کر رہی ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں دربار والوں کو کہ دیکھو تم میں سب سے بڑی نعمت میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم کیا تھے؟ بدبودار پانی کو پینے والے، تمہیں میرے بابا کے نام سے عزت ملی، مقام ملا۔ تم مت بھولو، نعمت کا شکر ادا کرو کہ جو پروردگار عالم نے تمہارے درمیان جاری کی ہے۔ اس کے بعد فروع دین کا احکامات کا فلسفہ بیان کر رہی ہے۔ پروردگار عالم نے نماز کو تکبر سے دوری قرار دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک دوا ہے نماز، اس کا اثر کیا ہے؟ تکبر سے دوری۔ یہاں رکیں گے، ذرا ٹھہریں گے۔ کیوں ٹھہریں گے؟ نظر فاطمی کیا ہے؟ نظر فاطمی یہ ہے کہ اگر کہ میں نمازی ہوں تو میرے دل میں تکبر تو نہیں ہے۔ اگر کہ تکبر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نماز مجھے فائدہ اس طریقے سے نہیں دے رہی کہ جس طریقے سے دینا چاہیے۔ مثلا فرض کریں اگر مجھے کوئی بیماری ہو جائے، میں دوا لوں طبیب کے پاس جا کر تو اور اس دوا سے مجھے فائدہ نہ ہو تو میں اگلے دن دوبارہ پہنچوں گی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب کیسی دوا ہے؟ فائدہ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر کہے گا شاید آپ نے استعمال کا طریقہ بدل دیا یا صحیح انداز سے استعمال نہیں کی۔ تو پھر کیا کریں؟ ڈوز بڑھا دیں، دوا دگنی کر دیتے ہیں، ڈوز بڑھا دیں۔ ہماری نمازیں جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، تبھی ہمارے دل میں تکبر بھی پایا جا رہا ہے۔ مطلب میں جس محفل میں جاؤں وہاں پر میں ہی میں نظر آؤں، ہم سب سے بڑے ہیں، فلاں نے ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا، ہم سب سے بڑے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یا تو جناب فاطمہ زہرا کی کنیزی میں آنے کا یہ سلیقہ نہیں ہے۔ شہزادی یاد دلا رہی ہے، دیکھو اپنی نمازوں کو سیٹ کرو۔ طریقہ یہاں سے خطبہ فطر میں بتا رہے ہیں، نماز کو تکبر سے دوری کا ذریعہ قرار دیا۔ اس کے بعد کہا اخلاص۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ تمہارے خلوص میں اضافہ کرتا ہے۔ روزہ دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، خلوص۔ جو کام کریں للہ کریں، جو کام کریں پروردگار عالم کی رضا کے لیے۔ اور جب رضائے پروردگار عالم کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ علامہ محمد کاظم قزوینی کتاب من المہد الی اللحد جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں ایسے عالم دین کہ جو کربلائی معلی میں مقیم ہیں، ان کے بیٹے سید ابراہیم محی قزوینی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کرامات ہیں، اور یہ میرے بابا نے کہا کہ یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، پر برکت کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر کتنے راہ سے بھٹکے ہوں کو راہ راست مل گئی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ توسل زہرا کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب کب لکھی گئی؟ بتاتے ہیں فرزند بتاتے ہیں کہ میرے بابا کربلا میں مقیم تھے، اور کربلا میں ایک جانی پہچانی شخصیت، نامور شخصیت، عالم دین، اس وقت کے حاکم چن چن کر گرفتار کر رہے تھے ایسی شخصیات کو۔ اسی طریقے سے سرکاری کارندے آئے اور انہوں نے، اہلکاروں نے میرے بابا کو گرفتار کیا اور گاڑی میں ڈالا اور نجف اشرف کی جانب گاڑی روانہ ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں راستے میں کسی کچے راستے پر اتری اور ایک بیابان کی طرف چلی۔ اخلاص کے ذمہ میں بتا رہی ہوں کہ جب خلوص ہوتا ہے تو پھر امداد کہاں سے آتی ہے۔ کہہ رہے کچے میں راستے میں گاڑی اتر گئی، اب میرے والد دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، شاید کہ زندان میں کہیں پر قید کر دیں گے،
لیکن دیکھا گاڑی ایک مقام پہ رکی، ڈگی سے قبر کھودنے کے آلات نکالے گئے، یہ سمجھ گئے کہ اب یہ یہاں پر قبر کھودی جا رہی ہے اور مجھے بغیر غسل و کفن کے دفن کرنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ ایسے عالم میں جب کوئی اپنا نہ ہو، جب کوئی راستہ نہ ہو تو ہم پریشان ہو جائیں، لیکن عالم دین کو لگا کوئی وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور کیسا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے کہ بابا سے کہوں یا بیٹوں سے کہوں تو ایسوں سے کہوں کہ 14 معصومین ایک ساتھ میری مدد کو آ جائیں، تو وہ مرکز و محور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نظر آیا۔ شہزادی کونین بآواز بلند تر صلوات۔ اللہ لہذا زہرا کے مرکز کو جانتے ہوئے شہزادی کونین سے توسل کیا، یا فاطمہ الزہرا، اے خدا کی کنیز خاص، اے امام زمانہ کی جدہ، امداد کیجیے۔ سفارش پہنچی، یقین ہے کہ کہا ہوگا زمانے کے امام سے کہ جاؤ مدد ہو جاؤ۔ ایک خاتون کے پاس پہنچے تو وہ کس سے کہتی ہے؟ اپنے بابا سے کہے گی، اپنے شوہر سے کہے گی، اپنے بیٹوں سے کہے گی۔ تو جب زہرا سے التجا کیجئے گا تو یہ یقین رکھیے گا کہ آپ کی سفارش ایک کے سامنے نہیں ہوئی ہے، 14 معصومین کے سامنے چلی گئی ہے۔ آپ کی یہ بات بس کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، قبر تیار ہو گئی اور خنجر میرے گردن پہ تھا کہ اچانک وائرس بجا اور کہا کہ خبردار قتل نہ کرنا، زندان میں بھیج دو۔ کہہ رہے میرے بابا کو زندان میں بغداد میں 3 مہینے تک قید رکھا گیا، اور اس 3 مہینے میں میرے بابا نے کہا میں نے زہرا سے توسل کیا تھا، اب میں ان کے نام پر کتاب تحریر کروں گا۔ تو بس یہ کتاب جناب فاطمہ الزہرا کی نام پر ان کی سیرت کے حوالے سے تحریر کی گئی، اور اس کے بعد وصیت کی اپنے بیٹے ابراہیم موحد قزوینی کو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پر اس کتاب کو رکھ دینا، یہ کتاب میرے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ کہتے ہیں شہزادی معصومہ قم کے حرم میں زینبیہ شریفیہ میں ان کو امانتاً دفن کرایا گیا۔ جب وہاں پر 17 سال بعد توسیع صحن ہونے لگا تو وہاں کے لوگوں نے، انتظامیہ نے بلایا، کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والد کو یہاں سے منتقل کر لیں کیونکہ یہاں پہ توسیع ہوگی۔ کہتے ہیں قبر کو جب کھولا گیا، ایک سلیب کو ہٹایا گیا تو تازہ کفن نظر آیا، تازہ کفن نظر آیا۔ اور کون سی تاریخ تھی جب قبر کو کھودا گیا؟ 30 جمادی الاول۔ آج یہ تم جمادی ثانی ہے نا، یعنی جو کل گزرا، لہذا کہہ رہے ہیں 1432 ہجری 30 جمادی الاول قبر کھلی ہے 17 سال بعد، اور جب دیکھا ہے تو کیا دیکھا؟ تازہ کفن ہے۔ دوسرا سلیب ہٹایا، تیسرا سلیب ہٹایا، کہا میں نے اپنے بابا کی میت کے بدن میں لچک کو محسوس کیا، ان کے سینے میں موجود کتاب کا ایک ورق بھی وہ سیدھا نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر! محال ہے کہ 17 سال بعد کوئی کتاب ہو ویسی کی ویسی، جنازہ ترو تازہ۔ اللہ اکبر! سارے ایران میں یہ خبر اخباروں میں شائع کی گئی کہ کرامت فاطمہ الزہرا آنکھوں سے دیکھنے والی کرامت ہے۔ کربلائے معلی میں جنازے کو روانہ کیا گیا، وہاں کے لوگ بھی حیران رہ گئے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تازہ مہمان آیا چاہتا ہے۔ تو یہ مقام ہے خلوص کا، کہ جو خلوص کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، شہزادی کونین سے توسل اختیار کرے۔ توسل کیا ہے؟ کسی دعا کے پڑھنے کا نام ہے، یا دعائے توسل کر کو پڑھنا توسل ہے۔ وہ لمحہ جس میں آپ صرف آپ کا دل ہو، صرف آپ کے جذبات ہو، اور آپ بیوی سے بات کر رہے ہو، یہ ہے توسل۔ لیکن دنیا میں اور ہر کوئی
ہر انسان اپنی ریپوٹیشن بناتا ہے نا، ایک مقام، ایک معیار، ایک عزت. ایک جگہ میں نے بڑا فارسی میں ایک بہت خوبصورت جملہ پڑھا تھا کہ پلے صراط سے گرنا آسان ہے، مگر میں کیا کروں امام زمانہ اگر میں آپ کی نگاہوں سے گر جاؤں، آپ کی نگاہوں سے گر جاؤں. کسی کی نگاہوں سے گرنا تو پھر کرا لے. ابھی آپ حضور شہزادی فاطمہ تو زہرا ہے. میرا شاید ایک امیج دنیا والوں کے سامنے ہوگا، ایک امیج میرا بیوی زہرا کے سامنے ہے. جو شخصیت بڑی ہوتی ہے نا اس کے سامنے زیادہ خیال کرتا ہے انسان. تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم یہ سوچیں کہ شہزادی کے سامنے میرا کیا معیار رہا. یہ زبان تو گناہوں میں گر گئی، یہ زبان تو غیبت میں آلودہ ہو گئی، ان ہاتھوں سے تو ظلم ہو گئے. خصوصاً میری نوجوان نسل، موبائل پہ اگر چیٹنگ ہے، ان ہاتھوں سے گناہ نہ ہو، ان آنکھوں سے گناہ نہ ہو، نامحرم سے گفتگو نہ ہو، یا نامحرم رکھنے یا زہرا، یہ مجھے کیا دے گا، یہ مجھے کیا دے گا. یہ میری دنیا بھی خراب کرے گا، یہ میری آخرت بھی خراب کرے گا. زہرا مجھے کیا دیں گی؟ زہرا مجھے دنیا میں بھی مقام دیں گی، عزت دیں گی اور معیار دیں گی، اور خدا کی نگاہ میں بھی آخرت میں بھی میں پارسا قرار پاؤں. بہت محتاط لوگ بیٹھے ہیں، زمانہ بیٹھا ہے، شیاطین بیٹھے ہیں ہماری کنیزان زہرا کو گرفتار کرنے کے لیے. لیکن ہم بھی کہہ دیں گے ہم زہرا کے ماننے والے ہیں، جواب دینا ہمیں آتا ہے. ہم نہیں گریں گے کیونکہ ہمیں زہرا کی نگاہوں میں گرنا نہیں ہے. سیکھنا ہے نا قربانی اور وفاداری. تو ایک خاتون کا ذکر کیے بغیر کنیزی کا سلیقہ نہیں آ پائے گا. کون ہے؟ جناب ام البنین. جناب ام البنین نے بتایا جس وقت چوکھٹے زہرا پہ قدم رکھا ہے نا تو ایک مرتبہ پیشانی پھر سجدہ کیا، بوسہ لیا. حسنین نے مادر کہا مجھے مادر نہ کہو، میں کنیز بن کے آئی ہوں. کس عالم سے زہرا کے گھر میں زہرا کے بچوں کی دل جوئی کرتی نظر آتی ہے کہ کبھی علی ام البنین کو فاطمہ کہہ کر بلاتے ہیں تو کہتی ہیں علی مجھے فاطمہ نہ کہے، کہیں حسن و حسین کو اپنی ماں کی یاد نہ آ جائے. کس انداز سے تربیت کی ہے کہ غازی ابو الفضل العباس کون؟ ولادت جب ہوئی ہے جناب زینب کبریٰ نے آ کر آغوش میں اپنے بھائی کو لیا اور کہا بابا میں چاہتی ہوں اپنے بھائی کے کان میں کچھ کہوں. کیا کہا جب کچھ کہا پوچھا کہ اے بیٹی زینب تم نے بھائی کے کان میں کیا کہا اماں نے مجھ سے کہا تھا ایک وقت آئے گا تمہارا بھائی آئے گا جس کا نام عباس رکھا جائے گا، میری طرف سے اسے سلام کہنا. مقام ابو الفضل العباس دیکھیے، زہرا ہر اس ہستی کی معترف ہے جو امام کی نصرت میں کچھ کرنے والا بن جائے. ہر اس ہستی کی معترف ہے کہ جو امام کا ناصر بن جائے. عزیزان ہمیں بھی اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. کس انداز سے جناب ام البنین نے پرورش کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مثل ماں کی ہے. ایک واقعہ جو میں نے روزہ خوان کا سنا فارسی میں، مسائب بیان ممبر سے کر رہے تھے، بڑے دل خراش مسائب ہے. اور اس مسائب کا عالم تھا کہ جب 28 رجب آئی ہے اور قافلہ روانہ ہو رہا ہے مدینے سے امام حسین کا، جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ایسے میں سب سے رخصت ہونے کے بعد جناب ام البنین کے فرزند غازی ابو الفضل العباس ماں کے قریب آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بغلگیر ہو، ماں سے رخصت ہو جائیں. پتہ ہے سفر شہادت ہے، واپس نہیں آنا ہے. تربیت ماں نے اس انداز سے کی ہے، کربلا کے لیے پالا ہے.
بیٹا کربلا، علی کہتے ہیں کربلا میں جوہر دکھانا، تو کربلا کا خواب لے کر عباس بڑے ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں وہاں سے آخری رخصت کے لیے، چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغلگیر ہو جائیں۔ ام البنین نے بیٹے کے جذبات کو بھانپا، کہا عباس رک جاؤ۔ کہتے ہیں روزہ خان اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ عباس 2 قدم آگے بڑھے، ام البنین نے خود کو 2 قدم پیچھے کر لیا، عباس اور آگے بڑھے، ام الغنین نے پھر پیچھے کر لیا، تیسری مرتبہ عباس اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ ام البنین نے ہاتھ سے روک کے کہا عباس مت بھولو حسین کی ماں نہیں ہے، حسین کی ماں نہیں ہے۔ وہ پتا ام البنین کو یہ خیال رہا ہے کہ آج میں اپنے بیٹوں کو سینے سے بتا دوں گی حسین اپنی ماں کو تلاش کرے۔ سوچے جو 28 رجب کو اتنا خیال کرے تو کیا اس نے بچپنے کے عالم میں اپنے بچوں کو کس قدر محتاج انداز میں پالا ہوگا۔ ہاں زدارو، یہ ماں کی وفا تھی۔ آج جو کربلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے عباس کا پہرا روضہ حسین پہ لگا ہوا ہے، تو جاؤ ذرا بقیہ کی جانب بھی جاؤ، ادھر بیٹے نے پہرا دیا ہے ادھر ماں پہرے پر ہے، شہزادی اکیلی تنہا نہ چھوڑوں گی، ارے ام البنین یہاں پر موجود ہے۔ ہاں زادارو، کیسا با وفا تربیت کر کے ام البنین نے دیا، کیسا با وفا تربیت کر کے ام البنین نے دیا۔ مصائب مکمل نہ پڑھنے کی مجھ میں طاقت ہے، نہ سننے کی آپ میں طاقت ہے، بس ہاں وفاداری کا اعلان اعتراف جب ظالم کر لے نا تو وہ کمال کی حد ہوتی ہے۔ دربار سجا ہے شام کا، سفیران آئے ہوئے ہیں، سب کے سامنے تبرکات کو لایا گیا ہے، ایسے میں ایک علم کو لایا گیا جو چاروں طرف سے چھلنی تھا، ہریرا خون میں تر تھا، ارے جہاں سے تسمہ پکڑا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، ارے صرف وہاں پر ایک اشارہ نشان تھا۔ کہتے ہیں کہ کس نے اٹھایا تھا؟ سوال کرنے والے نے، ایک سفیر نے پوچھا یہ علم کس کا ہے؟ کہا علی کے بیٹے عباس کا علم ہے۔ کہا عباس کون؟ کہا حسین کی فوج کا علمدار۔ کہا میں نے عباس کو دیکھا نہیں ہے مگر علم بتا رہا ہے، سب جگہ پر تیر نے چھید ڈالا پورے علم کو، فقط جہاں سے بازو سے پکڑنے کی جگہ ہے وہ برقرار ہے، علم بتاتا ہے بڑھنے والا مر گیا مگر علم کو نہ چھوڑا۔ اللہ اللہ، علم حسینی گرا۔ عباس زمین پر عزیزانہ سنو گے، عباس کس ہستی کا نام ہے؟ زہرا کی دعا کو عباس کہتے ہیں۔ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جب کربلا میں بیبیاں آئی ہیں نا، زینب نے ساری بیبیوں سے کہا تھا بیبیوں میں ذمہ دار ہوں تمہارے حجاب کی، میرا عباس موجود ہے۔ اللہ اللہ، زینب کی آس کا نام عباس ہے اور سکینہ کی پیاس کا نام عباس ہے۔ سارے بچوں کو لے کر سکینہ کھڑی ہے، سب کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے ہیں، ابھی میرے چچا آئیں گے، ابھی تم سیراب ہو جاؤ گے، بس میرے چچا آتے ہوں گے۔ دیکھا سکینہ نے علم ڈگمگایا، گرا نظر نہیں آتا، ننھا سا دل ڈوبنے لگا، ارے پنجوں کے بل سکینہ کھڑے ہو کر تلاش کرتی ہے میرے چچا کا علم نظر آ جائے، مگر نظر نہ آیا۔ ہاں کچھ دیر میں بابا کو دیکھا، ہاتھ میں علم مگر خون میں تر۔ پتا ہے بابا کی بھتیجے نے کیا کہا؟ بابا کی بھتیجے نے کہا اے میرے ساتھیوں اپنے کوزوں کو چھپا دو، کہیں میرا چچا شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ
القوم الظالمین، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس خالص عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر بنا کر قبول فرما۔ خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسن کے۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ مجالس عزا ہماری زندگی میں قائم و دائم رہیں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحب روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مقدس مقامات پہ جانے والے ہیں ان کے سفر کو بخیر فرما۔ پروردگار اس دنیا میں زندگی امن و سکون کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، خطوط محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وقت آخر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، سکرات موت کی کیفیت سے ہمیں محافظت عطا فرما، فشار قبر سے محافظت عطا فرما، قبر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا نصیب فرما۔ پروردگار تمام در مرحومین جو عالم برزخ میں سفر طے کر رہی ہیں، خدایا ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، ان کی مغفرت فرما، انہیں معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام الزمان کو صحت و سلامتی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے خانوادے کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔